Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम के प्रोग्राम आवर गेस्ट के साथ आज हमारे मेहमान हैं अदनान शेख साहब। आप प्लान बी के CEO हैं। आज हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। और अदनान साहब, चूँकि आप एक कमर्शियल वर्क कर रहे हैं तो कुछ इसके खद्दो खाल बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को कुछ सीखने में आसानी हो कि वो अपने फ्यूचर को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और आजकल की जो माहौल और जो हालात जो चल रहे हैं उसके ऊपर रोशनी डालने का मुझे मौका दिया। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना के मामला चल रहे हैं और कोरोना की वजह से निज़ाम सारा दरम बरम हो चुका है, मईशत बैठ चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो मसले के मामला जो सामने नज़र आ रहे हैं वो आप देखते हैं कि राशन मामला कारोबार सब बैंड हो चुके हैं। तो मेरी तो सबसे ज़्यादा कोशिश ये थी, जिनकी ऑनलाइन काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उनको भी फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि जितना कि वो शायद अपना घर ना चला सके ना। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिस पे आप रहते हुए ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को आप उस पर लेकर आ सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे कि पहले एक ट्रेडिशनल दौर था जिसमें लोग फ़िज़िकल थे, आज बिल्कुल डिजिटल होते चले जा रहे हैं। डिजिटल दौर है। पहले एक टाइम में था 300 मिनट यूज़ करता था एक इंसान, आम इंसान मोबाइल पे ना, जिसको आज 500 मिनट पे चले गए। यानी इसका मतलब है 5 घंटे नॉर्मल एक इंसान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल के ऊपर चीज़ें देख रहा होता है। शॉपिंग आजकल ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ ऐसे लोगों का जो घर पे हैं, वो घबराए ना, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें जिसके टूल्स के ऊपर आप जाते हैं, गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको सर्च करने से मिलेंगी। अनकरीब आप मेरे चैनल पे भी आप ये चीज़ें देख सकेंगे। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिसके अंदर 2000, 4000, 5000 रुपये डेली इंसान बंदा कमा सकता है, मगर महीने भी ले सकता है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है या उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो मैं ही कहूँगा इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आप डिजिटल आउटलेट की तरफ आ जाइए। हर बंदा कारोबार कर रहा है। एक इंसान जब कारोबार करता है तो उसको कारोबार करने के लिए, हसन साहब, एक शॉप भी अगर कोई खोलता है तो दो बातें होती हैं। तो वो किराए पे लेता है या उसको परचेज़ करता है। अगर परचेज़ भी करता है तो ज़ाहिर बात है 15-20 लाख रुपए की इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर वो किराए पे लेता है तो ज़ाहिर बात है एडवांस को 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये उसको एडवांस देना पड़ता है। महीना 20 से 25 हज़ार रुपये उसको महीना देना पड़ता है। फिर इसके बाद वो अगर गिलासेस से मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ, गिलासेस बेच रहा है तो उसको अगर वैराइटीज़ 10-15 भी रखनी है तो कम से कम उसका 1-2 लाख रुपये इसके अंदर खर्चा हो जाता है। और जब इसके अलावा फिर वो शॉप के ऊपर उसको मेंटेनेंस, फिर उसके बाद उसका किराया, बिजली का बिल, सारी चीज़ें, इसके अलावा फिर एक कम से कम सेल्समैन उसको रखना पड़ता है। तो ये सारा मिला के देखा जाए तो 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा इस पे हो जाता है। और महीने अगर देखा जाए तो सब मिला जुला के 30 से 40 हज़ार रुपये महीना इस पे लगता है, जो कि हर महीने। अगर इसको साल के ऊपर ले जाए तो कम से कम 2.5 से 3 लाख का खर्चा होता है। जबकि अगर आप यही चीज़ को डिजिटलाइज़ कर लें तो इसमें आपकी जो ग्लासेस में इन्वेस्टमेंट होती है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपके पास जो एक शॉप है, उस शॉप के अंदर अगर आप कोई वैराइटीज़ रखते हैं तो ज़ाहिर बात है वो 10, 15, 20, 25 एक लिमिट होगी ना। लेकिन इसके अंदर डिजिटल आउटलेट के अंदर आप 1000, 10,000 से भी ऊपर वैराइटीज़ रख सकते हैं। इसके अंदर आपका सुबह आपने शॉप खोलनी है, रात को बंद करनी है, इसकी कोई कैद नहीं है। 24 घंटे आपकी शॉप खुली होती है, 365 दिन खुली होती है। आप घर में सो रहे होते हैं लेकिन आपकी शॉप खुली होती है। लोग प्रोडक्ट आपके पास से परचेज़ कर रहे होते हैं। तो एक डिजिटल आउटलेट खुद डिज़ाइन करें, एक पेज क्रिएट करें, उसके ऊपर प्रोडक्ट लेकर आएँ। और प्रोडक्ट को वो आपने ख़रीदनी नहीं है हसन साहब, वो आपने ख़रीदनी नहीं है, वो आप अपने पेज के पास उसको लेकर आ जाइए। और एक सामने वाला जो उसको ऑर्डर करता है तो वो 3 दिन का उसको ऑर्डर का टाइम मिलता है। आपके पास वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर भी हम बताएंगे किस तरह आपको मिल सकते हैं। वहाँ से वो ऑर्डर उन तक डिलीवर हो जाता है। कमीशन जो होता है उसका कोरियर का डिस्पैच करने का, वो अपना कमीशन रख लेते हैं। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके पास आ जाती है, जिसकी प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट उसके पास चली जाती है। तो आराम से घर बैठे आप 15 से 2000, 5000 रुपये डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। अच्छा अदनान साहब, ये चूँकि बहसियत हमारी जो ओवरऑल पूरी कौम है उसमें तालीम का जो रेशियो है बदनसीबी है कि बहुत हाई फाई नहीं है। तो कुछ आसान लफ्ज़ों में आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें, जो आम मेरा जो व्यूवर्स है वो देख रहा है तो वो आपकी इन बातों से लाजमी सी बातें इंस्पायर होगा
تو کچھ سیکھنے کی کوشش کرے گا. تو کچھ آسان لفظوں میں بتائیں کہ ایک عام آدمی جو ہے زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, میٹرک ہے یا اس لیول پہ ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے, کس طرح استفادہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ حسن صاحب یہ اتنا ہی آسان ہے. سب سے زیادہ مشکل کام تو فیس بک کا استعمال کرنا ہے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر انسان فیس بک کا استعمال کر رہا ہے. فیس بک کے یہ نہیں ہے صرف کمنٹس کرنا, فیس بک پہ پوسٹ لگانا یا لائک کرنا ہے نا, نہ شیئر کرنا. 4000 سے زیادہ اس کے اندر فیچرز ہیں فیس بک کے اوپر. تو ظاہر بات ہے یہ تو وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے, جیسے کہ لائک ہم نے اس کی اسٹڈی کری ہے ہم نے. تو بات یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کرنا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں جو انکم کی بات کر رہا ہوں 1500 2000 روپے 3000 روپے ڈیلی کمانا, اس کے لیے اتنا بڑا مطلب ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. صرف تھوڑی سی کچھ ٹیکٹکس ہیں, کچھ ٹولس ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میرے خیال سے 4 سے 5 دن کافی ہیں. اس 4-5 دن کے اندر کاپی پیسٹنگ کا بھی اس میں دخل ہے, ٹھیک ہے. اس کے میٹا ڈسکرپشن ہے, ٹائٹل, ساری چیزوں کو لے کے چلنا. تو یہ 4 دن سے 5 دن کے اندر اگر اس کو کوئی گائیڈ کرے تو وہ آرام سے سمجھ سکتا ہے اور اس پہ وہ کام کر سکتا ہے. اچھا, اس کے لیے کیا اس کو کسی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں جانے کی ضرورت ہے یا کوئی کوآرڈینیشن ان سے کی جائے؟ ہاں دیکھیں یہ ضرور ہے کہ اس میں کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی تو خیر اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں اگر کوئی اسٹڈی کرتا ہے پڑھتا ہے, لیکن ابھی کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ کورونا کے بارے میں بات کریں, کیونکہ کورونا کے اندر سب اسپیسیفک ہوئے ہیں, آئسولیٹ ہوئے ہیں, تو اس کے اندر یوٹیوب اس طرح کے جو چینل, بہت سارے چینل جس کے اوپر یہ آپ اگر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ ڈیٹا ڈالنا, ڈیٹا انٹری, مثال کے طور پہ کسی بھی کمپنی کا, میں کیونکہ چینل پہ نام نہیں لوں گا, کسی بھی چینل کا ایگزامپل بھی, کسی چینل کا اگر ہم کوئی پیج بنا رہے ہیں تو اس کا لوگو گوگل سے ہمیں سرچ کرنا ہے, گوگل سے سرچ کرنے میں اس کو سیو کرنا اور اس کو اس پیج کے اندر انپٹ کر دینا ہے. اسی طرح وہاں پہ ہمیں اس کو ڈیٹا چاہیے, وہ بھی گوگل پہ اویلیبل ہے, وہاں سے ڈیٹا ہم نے کاپی کیا اور اس کو ہم وہاں لے کر آ گئے, پیسٹ کر دیا. کاپی پیسٹنگ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اس میں پڑھے لکھے ہونے کی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیچارہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں. کاپی پیسٹ کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہے ایڈریس کی جگہ پہ ایڈریس کی کاپی کرنی ہے, لنک کے اندر جہاں اس کا موبائل نمبر مانگ رہا ہے وہ موبائل نمبر کی جگہ پہ موبائل نمبر ڈال دیا, ای میل کی جگہ پہ ای میل آ جائے گا, لنک مانگ رہا ہے سوشل لنکس مانگ رہا ہے تو سوشل لنکس کی جگہ پہ آپ سوشل لنکس ڈال سکتے ہیں. کاپی پیسٹ کے ذریعے سے 1500 سے 2000 روپے ڈیلی کما سکتے ہیں. اس کے بعد اب نیک آ جاتے ہیں دوسرے اسٹیپ کے اوپر. دوسرا اسٹیپ ہے ڈیزائننگ. اب ایڈوب جو ہے اس پہ پوسٹ بنانی پڑتی ہے فیس بک کو رن کرنے کے لیے. فیس بک پہ رن کرنے کے لیے پوسٹ اگر ڈیزائن کرنا پڑتی ہے تو اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے تو اس میں دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ پیج کو آپریٹ کرنا شروع کر دیجیے. اچھا, 2 باتیں, ایک تو یہ ہے کہ میں خود اپنا فیس بک کا ایک پیج بناؤں, اپنی ایک پروڈکٹ ڈالوں اور اس کو چلانا شروع کر دوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن کے آلریڈی پروڈکٹس ہیں ان لوگوں سے میں رابطہ کروں, ان سے کہوں کہ مجھے اپنی پروڈکٹ کے دیجیے, میں آپ کا آفیشیل پیج ڈیزائن کرتا ہوں اور اس کو رن کرتا ہوں, اس کو جس کو کہتے ہیں پیج مینجمنٹ. تو پیج مینجمنٹ کرنے کے لیے بھی اگر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم اگر سرچ کرتے ہیں سوشل میڈیا نا مینجمنٹ یوٹیوب پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ 700 سے زیادہ آپ کو نا ویڈیوز مل جائیں گی جس کے اندر یہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہوگی. اچھا, بیسکلی چونکہ یہ بھی ایک علم ہے جس سے آج مستفیض کر رہے ہیں آپ ہمارے قارئین کو, تو اس کی بیسکلی ایجوکیشن آپ نے کہاں سے لی؟ دیکھیں میں نے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پورا کمپلیٹ کورس کیا ہوا ہے, اس کے اندر مختلف سیگمنٹس ہیں. سب سے پہلے ہے ویب ڈیزائننگ. ویب ڈیزائننگ میں نے ایپٹیکس سے کی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے گرافک ڈیزائننگ, وہ میں نے اس سے روشی کمپیوٹر سے کی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن, وہ میں نے انجینئر سے کی ہے. تو الحمدللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہیں جگہوں کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو جنرل تعلیم حاصل کی اس میں بھی الحمدللہ آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سیکنڈ پوزیشن کسی چیز میں نے لی ہے. تو بس یہ چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کی بات ہے حسن صاحب, آپ کا اگر انٹرسٹ ہے, دیکھیں میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا اس کے بارے آپ کو. ہم ایک اسکول میں جاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں, بہت سارے بچے اس کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک ٹیچر ہوتا ہے, وہ آگے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. ایک ہی کتاب ہوتی ہے, ایک ہی ٹائم دیتا ہے, لیکن جب ایگزام ہوتے ہیں تو بچہ ایک ہی فرسٹ آتا ہے. تو تربیت جیسے میں نے مثال دی تھی نا ویڈیو کی, ویڈیو تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, کچھ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا انٹرسٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے. اچھا, مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے اپنے اس شعبے سے عشق کیا ہے. جی بالکل بالکل. تو کچھ اور سمت میں بھی عشق آپ نے کیا ہے؟ کبھی کوئی کالج یونیورسٹی لائف میں نہیں, میں کبھی کسی سے دل لگی ہوئی ہو, کوئی پسند آئی ہو, کوئی دل میں ایک کسک رہ گئی ہو, کوئی اظہار نہ ہوا ہو؟ اچھا دیکھیں, یہ حسن صاحب یہ فرسٹ ٹائم میں آتا ہوں نیوز پہ. میں بہت سی جگہوں پہ چینلس پہ بیٹھا ہوں, لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے تو ظاہر بات ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں بات ہو رہی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, تو اس کا جواب میں ضرور دوں گا. جی ہاں بالکل, یہ ہوا ہے اور ایک ہی سے ہوا ہے, اور الحمدللہ آج وہ میری وائف ہے, 3 بچوں کی والدہ ہیں.
تو یہ ضرور وہ چینل پہ بیٹھ رہا دیکھ رہے ہیں لوگ، تو ظاہر بات ہے وہ دیکھیں گے بھی، تو بہرحال یہ تو ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ شاعری وغیرہ سے ان کو انسپائر کیا یا نہیں. چونکہ آپ تو ہیں، چونکہ ہمارے ویورز نے آپ کی تصویر کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی آج ایک ہیرو موجود ہے، تو ہماری بھابھی بھی ہیروئن ہے، تو کبھی عشق کا اظہار شعروں کے ذریعے؟ نہیں حسن بھائی، شعر و شاعری سے نا بڑا بس تھوڑے بہت ایسے جو شاعر، جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کی گنبد پہ تو شاہین بسر کا پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ ایک دو شعر اس طرح کی یادیں. ویسے اس معاملے کے اندر کبھی شعر و شاعری نہیں کری ہے. یعنی کہ آپ نے اقبال کو بھی کمرشل انداز میں لیا ہے؟ جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا آپ چونکہ پلان بی کر رہے ہیں اور بہت سارے پروڈکٹ کو آپ پلان کرتے ہیں اور بہت ساری آرگنائزیشن میں آپ جاتے ہیں، تو کیا محسوس ہوتا ہے وہاں جا کر کے؟ دیکھیں حسن صاحب، سب سے زیادہ جس وقت پلان بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس کو 8 سال ہو گئے. اس 8 سال کے عرصے کے اندر جو میرے پاس کلائنٹ ہیں وہ 444 ہیں. ان 444 کے اندر سب سے زیادہ جو میرے پاس کلائنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، ڈیل کر رہا ہوں، وہ ہیں این جی اوز، آرگنائزیشن نا. اور الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ تقریباً کراچی کی بہت ساری این جی اوز پہ میں نے کام کیا ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر ایونٹ آرگنائز کرانے کا ایوارڈ بھی الحمدللہ میرے پاس ہے. اس کے علاوہ CSR ایوارڈ میرے پاس ہیں. اس طرح ٹوٹل میرے خیال سے میرے پاس 36 سے 37 ایوارڈز الحمدللہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میرے پاس ہیں. اچھا میرے خیال میں آپ کے 2 گھر ہیں، ایک آپ جہاں رہتے ہیں ڈیفینس میں، اور ایک دوسرا گھر آپ اورنگی کو کہتے ہیں. تو اورنگی آگے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ غلام محی الدین بھائی سے دوستی ہو گئی، اور کیونکہ ان کا انداز جو ہے وہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں. جی بالکل. تو ہیں دوستوں کے دوست ہیں وہ الحمدللہ. اور جب ان کے ایک بار کہنے سے میں اورنگی ٹاؤن آیا، جبکہ میں اورنگی ٹاؤن نہیں آتا تھا، میں اورنگی ٹاؤن اور سراغ بورڈ سے اوائڈ کرتا تھا. اورنگی ٹاؤن آ گیا ان کی محبت میں. اور جب میں آیا اور اتنی محبت مجھے ملی، یقین جانے بس کہ میں اب مجھے لوگ کہتے ہیں، میں ابھی جب آ رہا تھا آج آپ کے پاس چینل پہ، میری وائف کہہ رہی تھی کہ وہاں کیا آپ نے اورنگی ٹاؤن کے اندر کوئی گھر دیکھ لیا ہے جہاں ہم شفٹ ہونے والے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا ہم ناظم آباد شفٹ ہونے والے ہیں، نیا ناظم آباد. سوری. تو اورنگی ٹاؤن کے لوگ جس میں آپ بھی شامل ہیں، یہ آپ کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے دیکھیں آج میں یہاں اس چینل پر ہوں. تو اورنگی ٹاؤن میں محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا یہاں پر بے شمار این جی اوز ہیں، کام کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور ان میں کمپٹیشن بھی ہے، تو ان کے بیچ آپ جا کر کے کیا محسوس کرتے ہیں؟ حسن صاحب دیکھیں، کیونکہ یہ جو میری ریکارڈنگ ہے، جو پروگرام ہے، یہ دیکھیں گے لوگ، لیکن یہ کہ این جی اوز تو بہت ساری ماشاء اللہ الحمدللہ کام کر رہی ہے. اور میں نے دیکھا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً. اور اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر میں کام کر رہا ہوں این جی اوز پہ، اور میرے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. لیکن مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں خاص کر کم بجٹ کے اوپر کس طرح وہ مطلب فنڈنگ تو نہیں ہے ان کے پاس نا، لیکن پھر بھی وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. آج بھی میں 2 این جی اوز میں میرا آج وزٹ ہوا ہے، اور میرے ساتھ غلام محی الدین صاحب تھے میرے ساتھ، تو ہم نے ایک گھر میں بھی وزٹ کیا جا کے. تو کم مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، آپ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ اورنگی ٹاؤن کے اندر بہت سارے آرگنائزیشن اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں ہر طریقے سے، صرف فنڈز کے حوالے سے، اس کے ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا عدنان بھائی، یہ آپ بتائیں کہ اورنگی کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں. کل ہم بیٹھے تھے، غلام الدین بھائی بھی ذکر کر رہے تھے بنو یوتھ کی آواز، اور واقعی وہ یوتھ کی آواز ہیں. تو کیا کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اورنگی کے ان بچوں کو وقتاً فوقتاً کچھ تھوڑی سی گائیڈ لائن دیتے رہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے حسن صاحب. اصل میں اس پہ بھی غلام محی الدین بھائی اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پرسن ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے. ایک اور ہمارے آرگنائزیشن ہے، ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن ان سے میری بات ہوئی ہے. تو ہم پلان تو کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی کورونا کے معاملہ چل رہے ہیں، عید ہے، عید کے بعد دیکھیں کیا معاملہ، یہ کورونا کا جو معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس کے بعد یہ تو ہے کہ کوئی اس طرح کے مہینے کے اندر کم از کم 1 نہیں تو 2 نہیں تو 1 سیشن تو ہم رہیں جس کے اندر تھوڑی سی اویئرنیس دیں اور ٹیلنٹ کے حوالے سے ان کو پلیٹ فارم بھی مہیا کر سکیں. اچھا اس وقت کووڈ-19 جو ہے پوری دنیا متاثر ہے، کراچی بھی ہے، پاکستان بھی، اورنگی بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے تو آپ کو پتہ ہی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی مطلب کوئی علاج نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، زیادہ بھیڑ کے اندر نہ نکلیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور لوگوں سے فاصلہ رکھیں.
اور اپنا خیال رکھیں، بس یہی سب سے زیادہ. لیکن جو ابھی تک کے معاملات نظر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہتری کی طرف میرے خیال سے کمی ہوتی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ تھوڑا سا زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی بحال ہوتی جا رہی ہے، مجھے جو فیل ہو رہا ہے. تو جس طرح نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ ہماری لائف جو ہے دوبارہ ایک ڈگر پہ آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، ہمارے اس وقت آئی ٹی کے جو منسٹر ہیں خالد مقبول صاحب بھی کراچی سے تعلق رکھتے تھے، اور ابھی ہمارے امین الحق بھائی ہیں اورنگی سے الیکشن جیتے ہیں تو آئی ٹی کے یہ انچارج ہو گئے اس وقت پورے پاکستان کے. تو آپ کیا ان سے کوئی ایک ایسی اپیل کریں گے کہ وہ کراچی میں اور خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن میں، چونکہ جہاں سے وہ الیکٹڈ ہوئے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ اس قسم کی قائم کی جائے؟ بالکل حسن صاحب، ابھی میرے خیال سے 2 مہینے پہلے خالد حسن مقبول صدیقی صاحب سے ہمارے اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم گئے بھی تھے، لیکن کچھ ان کے معاملات تھے تو وہاں ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور پھر ظاہر بات ہے کورونا کے معاملات آ گئے تو اس وجہ سے ہماری ان سے میٹنگ بھی ہونی تھی. اور یہی بات تھی کہ آئی ٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں اس طرح کی جائے جس کے اندر آئی ٹی کے حوالے سے اویئرنیس پروگرام، ٹیکنیکل کورسز دیے جائیں. اس کے اندر میں سب سے پہلا قدم آگے رکھوں گا. اس کے لیے لیب میں انشاءاللہ پرووائڈ کر کے دوں گا. ہر چیز مطلب بیٹھا جائے گا، اس کے بعد ایک فیزیبلٹی بنائی جائے. لیکن میں اپیل کروں گا کہ ان کو بڑھنا چاہیے آگے اور اقدام کرنا چاہیے. کیونکہ میں بھی ایک این جی او رن کرتا ہوں تحریک تعمیر اورنگی کے نام سے، اور بیسکلی میرا ایک ڈیمانڈ ہے ایک طویل عرصے سے کہ اورنگی میں یونیورسٹی اور کمپیوٹر کے حوالے سے جو ہے وہ جدید ٹیکنیکل لائبریری جو ہے وہ قائم کی جائے. تو اس سلسلے میں آپ کوئی ہماری ہیلپ کر سکیں گے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جب آرگنائزیشن ہم چلاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کیونکہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم پیج کو رن کرتے ہیں اور جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. تو اس ایکسپیرینس کے حوالے سے ابھی تک میں 6 سال سے آرگنائزیشن چلا رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے فنڈس آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر استعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اور اس میں بالکل پیج، کیونکہ اس کو چلانا چاہیے اور اس کو پراپرلی آفیشیلی انداز میں اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اچھا، جس طرح سے سنجیدگی سے عدنان بھائی کام کر رہے ہیں، کیا بچپن سے عدنان بھائی اسی طرح سنجیدہ تھے یا بچپن کی کوئی یادیں شیئر کریں ہمارے ویورز سے؟ حسن صاحب، بچپن میں تو میں شرمیلا سا تھا کیونکہ ریزن تھا کہ اکلوتا تھا اپنے پیرنٹس کا، تو باہر نہیں جانے دیتے تھے میرے کو. تو بس مجھے یاد ہے میں کھڑکی پہ کھڑا ہو جاتا تھا، دیوار کی جو نظر آتے تھے بچے کھیلتے تھے، بس پورے دن کے اندر کچھ گھنٹے مجھے مل جاتے تھے جس میں میں کھیل سکتا تھا. وہ بھی گھر کے اندر کوشش کرتے تھے گھر میں کھیل لو. گھر میں مجھے آسائشیں تو دی گئی جس میں آپ چیزیں یوٹیلائز کر لیں سب چیزیں. لیکن بات یہ ہے کہ وقت گزرتا گیا، ذمہ داری جب آنے لگی تو اس کے بعد ظاہر بات ہے پھر آپ موو ہو گئے کہ آپ کچھ ذمہ داری کی طرف نا. تو بس یہ معاملات ہیں. فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں؟ بالکل شوق سے. پسندیدہ آپ کے ہیرو؟ شاہ رخ خان میرے فیوریٹ ایکٹر ہیں، اور کاجول میری فیوریٹ ایکٹر ہیں، اور اس کے اندر جوہی چاولہ بھی ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. اور پاکستانی فلمیں وغیرہ کبھی؟ پاکستانی فلمیں میں نے 3-4 فلمیں دیکھی ہیں. اس میں اگر ہیرو پوچھیں گے تو شان مجھے پسند ہے، محمد رانا مجھے پسند ہے. ہیروئن کوئی پسند نہیں ہے. کوئی پسند نہیں ہے. اچھا، یہ کوئی کھیل ویل سے دلچسپی؟ بالکل، کرکٹ کھیلی ہے، اور کرکٹ تو اتنی کھیلی ہے کہ بیٹ لے کے جب میں حسن صاحب کھڑا ہوتا تھا تو بس آخر میں میرا نمبر رکھتے تھے کیونکہ میں آؤٹ نہیں ہوتا تھا. تو کرکٹ بہت کھیلی ہے. کرکٹ کے اندر کم سے کم سب سے زیادہ ٹائم کرکٹ کے اندر ہی گزارا ہے، اور ابھی بھی کرکٹ دیکھتے ہیں اور کراچی کنگ کو سپورٹ کرتے ہیں. آج ہمارے وزیر اعظم بھی ایک کھلاڑی ہے. جی، کھیلتے کھیلتے وزیر اعظم بن گئے. جی، تو ان سے کوئی میسج آپ کنوے کرنا چاہیں کھیلوں کے حوالے سے؟ کراچی تو اجڑا ہوا شہر ہے، اور جو سڑکیں ہیں، جو گلیاں ہیں، جو گراؤنڈ ہیں وہ بس غیر آبادی ٹائپ کے ہیں. تو کچھ جی بالکل. دیکھیں عمران خان ہے، عمران خان نے کرکٹ کھیلا، وہ اپنا ایک چیز لے کے چلے، لیکن ایک ہر انسان اپنی فیلڈ کے ساتھ نا اس کی ایک ڈریم ہوتا ہے نا کچھ کرنا. تو ظاہر بات ہے ان کا ڈریم تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے، اپنی معیشت کے لیے کچھ کیا جائے. تو بس اسی طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں تو ان کو کچھ کرنا چاہیے. عمران خان کیونکہ بذات خود کرکٹر رہ چکے ہیں اس فیلڈ سے، تو ان کو اس پہ غور نظر ثانی کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاملات پاکستان کی پستگی اتنی ہو چکی ہے کہ اس کے اندر کام کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ جیسے لوگ جو ورک کر رہے ہیں وہ ہماری نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیا ہم کوئی، جس طرح انڈیا ہمارے مقابلے میں بہت آگے جا چکا ہے، چین آگے جا چکا ہے، تو کیا ہم اس پہ فنڈنگ گورنمنٹ کرے اور نئے لڑکوں کو نئے انسٹیٹیوٹ قائم کرے تو اس سے کیا پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہوگی؟ بالکل. آپ کے سوال میں ہی جواب ہے حسن صاحب.
تو یہ تو بالکل ہے کہ اگر وہ سپورٹ کرے، گورنمنٹ سپورٹ کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ڈپینڈ سپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ سپورٹ کرنے کی دیر ہے. اچھا، کچھ یادگار لمحے آپ بتائیں زندگی کے کہ اس فیلڈ میں کیسے آئے، کیا خیالات تھے؟ جی بالکل. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جاب کری ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر. میں ایز اے مارکیٹنگ ہیڈ تھا. اس کے بعد پھر ہوم ایکسپریس میگزین میں کام کیا. اس کے بعد پھر فیلنگ آئی کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ میڈیا کی طرف آنا چاہیے، تو پھر اپنے پلان بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسٹارٹ کی. اور کیونکہ اس وقت تھوڑا سا فیل ہوا کہ ڈیجیٹلائز دور ہو رہا ہے، لیکن اتنا نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت تھوڑا سا مجھے خیال آیا اس چیز کا کہ یار ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جانا چاہیے. اور ریزن یہ بھی تھا کہ جو میری اپنے ایک سرکل تھا اس کے اندر کوئی یہ کر نہیں رہا تھا. تو ایک دوست تھے میرے، ان کو میں نے دیکھا، اور بس وہ تو خیر اب نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کو دیکھا تو وہاں سے مجھے انسپریشن ملی. تو وہ میں نے کام اسٹارٹ کیا. الحمدللہ ابھی تک اسی پہ کام کروں. حالات آئے بھی اپ اینڈ ڈاؤن، تو آپ کو پتہ ہے زندگی میں یہ اسی چیز کی طرح اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن یہی بات ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ کب کھڑے رہتے ہیں. اچھا، آج چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں ایکسپوز ٹائم کے پروگرام گیسٹ کے، تو آپ ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے جوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ چونکہ اس وقت کرونا کی وجہ سے بنیادی طور پہ ہر شخص جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور بکھر چکا ہے، تو وہ خود کو کس طرح سمیٹے اور آپ کس طرح ان کو گائیڈ لائن دیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا کے آنے کے نقصانات ہیں، تو وہاں پر کرونا کے فائدے بھی ہو گئے. فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ریئلائز ہوئی یہ چیزیں کہ مثال کے طور پہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جو ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ اپنے پاس سیونگ کے حوالے سے اس طرح پتہ محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح کام کا بھی، اگر جن کے آن لائن کام ہے تو دیکھیں تھوڑا بہت وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا، معاملہ چلا رہے ہیں. جو فزیکل باہر نکل رہے تھے، آؤٹ ڈور پہ کام کرتے تھے، ان کے اوپر یہ اثر انداز ہوا ہے. تو میں یہی آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ دنیا ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے، اور آپ بھی ڈیجیٹلائز ہوں اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئیں. اور آن لائن کا دور ہوگا، آن لائن جتنی چیزوں کو اپلائی کریں گے، ہر چیز ایچ ون ایوری تھنگ نا، تمام چیزیں تو آپ کو ڈیجیٹلائز کیجیے. آج نہیں تو کل کرنا تو ہے، تو آج ہی کر لیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے فائدہ ہوگا. اچھا، یہ تھے ہمارے آج کے اور گیسٹ کے مہمان عدنان شیخ صاحب. آپ پلان بی کے CEO ہیں اور بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں. ان کے مداحوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے. میری ان سے ایک ملاقات ہوئی STWA کے پروگرام میں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور یقیناً ہمارے ویورز نے آج ان کے انٹرویو سے بہت ساری چیزیں ان کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، تو میں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ وہ عدنان شیخ صاحب جیسے لوگوں کو اپنا روح رواں بنائیں اور ان سے سیکھیں، استفادہ کریں، اور یہی ان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. تو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. میں عدنان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو.